A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Today our topic of discussion is Unit 1.1, Responsibilities of Youth, a speech made by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah on a convocation, and today we are going to discuss the vocabulary of this lesson as we have already read it in our previous lecture. Let's begin with the difficult words and discuss them in detail. First word है butchered. Butcher बुनियादी तौर पे कसाब को कहते हैं. कसाब जिसको हम आम फहम में या आम ज़ुबान में कसाई कहते हैं. अब यहाँ पे butchered का जो मतलब है वो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बात करते हैं वो बताते हैं कि mercilessly butchered. तो जब इसका मतलब है बेरहमी से कत्लेआम करना, बग़ैर किसी तमीज़ के, फ़र्क के, बच्चा, बूढ़ा, जवान, खातून जो भी आई उसको उन्होंने बेरहमी से कत्ल कर दिया. तो जब इस कदर इनह्यूमैन मैनर हो तो फिर उसको हम बुचर्ड कहते हैं. यानी उस कत्ल को हम किल्ड की बजाय ज़्यादा उसको खौफनाक और उसकी जो तकलीफ़ है उसको ज़्यादा बताने के लिए, समझाने के लिए हम बुचर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे जो बात की है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि जब पाकिस्तान बनते ही बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल किया गया तो फिर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान की तरफ भागे और जहाँ पे तकरीबन 50 लाख के करीब महाजरीन पाकिस्तान में आ गए, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था. लेट्स गो टू द अदर वर्ड, चेस्टन. अब चेस्टन जो है वो बुनियादी तौर पे इसका जो अगर हम डिक्शनरी मीनिंग से बात करें तो वो ये होता है कि आप किसी बंदे को, किसी इंसान को जो किसी गलत रास्ते पे चल रहा हो उसको पनिशमेंट के ज़रिए सुधारना, करेक्ट करना. अब यहाँ पे सुधरना या सुधारना, अब ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो क्योंकि यूथ से, नौजवानान से, स्टूडेंट्स से तकरीर कर रहे थे, उनसे महवे गुफ्तगू थे, तो वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे थे कि जो पहले से चली आ रही हैं और हमने किस तरह उसको सुधारना है, किस तरह हमने अपनी सोच को, नफ्सियात को, अपने जो एम्स हैं उनको किस तरह सीधे रास्ते पे और वो एम्स जो हैं वो तयन उनका करना है जो हमारे मुल्क को, मिल्लत के लिए भी मददगार हो. यानी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो हर किसी का यही होता है कि बेहतरी हो, लेकिन जो मुल्क को, मिल्लत के लिए भी फ़ायदेमंद हो, सूदमंद हो. तो वो यहाँ पे चेस्टन का लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल किया गया. नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्वोकेशन. अच्छा, कॉन्वोकेशन का बुनियादी जो सादा सा मतलब है वो है एक इकट्ठ, जलसा, गैदरिंग जिसमें बहुत सारे बंदे इकट्ठे होते हैं. अब आजकल कॉन्वोकेशन एक स्पेशल एसोसिएशन है इस लफ्ज़ की. जो आप ग्रेजुएट होते हैं, जब आप डिग्री हासिल करते हैं तो आपको एक बड़ी तकरीब मुनक्कद की जाती है जिसमें असनाद तकसीम की जाती हैं या डिग्रीज़ दी जाती हैं. आपने देखा होगा कॉन्वोकेशन के लिए वो स्पेशल कॉस्ट्यूम भी होता है और फिर उसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ी हैसियत का आदमी आता है और वो तकरीर भी करता है और वहाँ पे असनाद, सनदें यानी तकसीम भी करता है, ये सर्टिफिकेट, सील्स जो भी. अब ये जो यहाँ पे जो कॉन्वोकेशन है वो जलसा तकसीम असनाद है जो कि ग्रेजुएशन सेरेमनी आप एक किस्म का उसे कह सकते हैं. इलावा अजी ग्रेजुएशन जो कॉन्वोकेशन है वो बुनियादी तौर पे एक बड़े जलसे, बड़े इकट्ठ को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और कोई वहाँ पे तकरीर वगैरह की जाए. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, डिंजी. डिंजी जो वर्ड है यहाँ पे वो स्पेसिफिकली इस कायद-ए-आज़म ने इस्तेमाल किया है क्लर्क के साथ जो या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके साथ कि वो बड़ी मिजरेबल, बुरे हालात में. अब अगर हम लिटरल मीनिंग्स की तरफ जाएं डिंजी के तो हम ये देखते हैं कि इसका मतलब होता है डार्क, ग्लूमी, के जो तारीख. अब तारीख जो है वो तारीख का लफ्ज़ सिर्फ फ़िज़िकल तारीकी से उसका ताल्लुक़ नहीं है. तारीख का जो लफ्ज़ है उसका वो एक ऐसी हालत भी है जिसमें इंसान के हालात दिगरगू हों, ख़राब हों, तो वो भी एक किस्म की डिंजी कंडीशन होती है, ग्लूमी कंडीशन होती है. तो आप कह सकते हैं कि गंदा, स्याह, मलगजा या बेरंग, ये हम इसके मतलब दे सकते हैं. और यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ये दे सकते हैं कि जब बेरंग सी ज़िंदगी है,
ایک میزریبل لائف ہے، ایک ایسی زندگی ہے کہ جو بہت زیادہ آئیڈیلائز بندہ نہیں کرتا وہ گزاریں۔ نیکسٹ ورڈ ہے ڈسگرنٹلڈ۔ ڈسگرنٹلڈ جو ہے وہ بڑا ہی اس کا امپیکٹ ہے اس پوری تقریر میں اس ورڈ کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب نوجوانان سے بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص وہ جو بھی جب امتحانات اپنے کمپلیٹ کرتا ہے، پاس کرتا ہے، گریجویٹ ہوتا ہے تو وہ سرکاری نوکری کی طرف جاتا ہے، اور ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کتنے ایک بندوں کو ایبزارب کر سکتی ہے، کتنے ایک لوگوں کو نوکری دے سکتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ رہ جاتا ہے اور وہ ڈسگرنٹلڈ ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، اور ڈسگرنٹلڈ افسردگی کے ساتھ ساتھ ناگواری ہے، غصہ ہے۔ اب وہ غصہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ وہ غصہ پھر جو ہے وہ ملت کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ اس غصے میں، ناگواری میں ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے، اس کا استحصال ہوتا ہے۔ استحصال کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کے جو حقوق ہیں یا جو ان کو بندہ ڈیمیج کرے یا اس کو حق نہ دے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی جو پوٹینشیل ہے اس کو جب وہ غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے نا تو پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے ملک و ملت کا۔ تو ڈسگرنٹلڈ کا مطلب ہے ناگواری۔ مثلا یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ نوکری نہ ملنے پہ سرکاری اگر بندہ ڈسگرنٹلڈ ہو، یعنی تو پھر وہ ناگواری یا غصے کا جو صورت ہے اس کو وہ یہ لفظ ظاہر کر رہا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ایکسپلائٹ۔ اب یہ ملا ہوا ہے بہت بڑے، جو آج بھی جو بہت بڑا ایک ڈلیما ہے، بہت بڑا ایک برننگ ایشو ہے آپ اگر کہیں، وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مخصوص طور پہ اور ہمہ وقت ملک کے خلاف بات کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تو نوکری مل جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کو نہیں ملتی سرکاری نوکری وہ پھر ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، اور اس ڈی مورلائزیشن کی وجہ سے وہ ڈسگرنٹلڈ، ناگواری ان میں آ جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس غصے کو پھر جو ملک دشمن طاقتیں وہ استعمال کرتی ہیں، اور وہ استعمال جو ہے کیونکہ نیگیٹو ہوتا ہے پھر اس استحصال کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ملک کے خلاف ایک اعلی کار بن جاتا ہے وہ بندہ غصے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ڈسکرائب کریں۔ اب اگر ہم آگے دیکھیں تو ففتھ کالمسٹ جو ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ ملک دشمن ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، پرسنل انٹرسٹ، اپنی جو ان کو ضروریات ہیں یا اپنا جو شوق ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے لیے، ملک، ملت اور باقی لوگ عوام جو ہیں وہ ان کی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ ڈسگرنٹلڈ پیپل جو ہیں، جو ناگواری کی حالت میں، غصے کی حالت میں، نفرت کی حالت تک چلے جاتے ہیں نوکری گورنمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے، ان کو یہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ استعمال ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، اس کو ہمیں استحصال کرنا کہتے ہیں، اور پھر وہ ملک و قوم کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور وہ بہت سارے سیکیورٹی رسکس ملک کے لیے اس سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر سے ہی اگر کوئی، وہ کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر کا بیدی ہے، وہ گھر کے اندر کا بندہ ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خطرناک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قائد اعظم نے اس چیز کی طرف نشاندہی کی، اور بڑے ایپٹ ورڈز کے ساتھ، جو ان کے الفاظ تھے وہ بڑے زبردست تھے کہ جن سے انسان اس کو مکمل طور پر آئیڈیا کو سمجھ سکتا ہے۔ Let's go to the other part of the board to discuss some other words. Next word ہے ہمارے پاس ہینکر۔ ہینکر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کی خواہش کرے اور وہ خواہش اتنی شدید ہو جائے کہ اس کے لیے انسان تڑپنا شروع کر دے، یعنی کہ بے قراری کی حالت میں ہو کہ اس چیز کو حاصل ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو ہینکر کا لفظ ہے یہ اس تڑپنے کو، خواہش کی شدت کو بیان کر رہا ہے یہاں پہ، جو عمومی طور پہ لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ انہیں سرکاری نوکری مل جائے، کہ وہ اس شدت سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی کوئی امتحان پاس کریں تو وہ ان کی نوکری سرکاری مل جائے۔ تو جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ڈفرینٹ اور فیلڈز میں بھی جانا چاہیے، یہ جو اسی چیز پہ شدید خواہش کرنا کہ ہمیں یہی نوکری ملے یا گورنمنٹ کی نوکری ملے، تو وہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہولوکاسٹ۔ ہولوکاسٹ از اے ویری
renowned and famous word of time used. بڑی تباہی کو کہتے ہیں, بہت بڑی تباہی. اب پنجاب اور نیو دہلی میں, دہلی اس وقت جسے ہم دہلی کہتے ہیں, وہاں پہ بہت بڑے, پنجاب سے مراد میری انڈین پنجاب ہے, بھارتی پنجاب, وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, جس میں کوئی تمیز نہیں کی گئی کہ کوئی عورت ہے, مرد ہے, بوڑھا ہے, بچہ ہے. جو بھی سامنے آیا اسے بے دردی کے ساتھ مارا گیا, یعنی بچرڈ, بے دردی سے مارا گیا. تو وہ جو سارا عمل تھا, واقعہ ہے, یا جو اس چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے جو وقوع پذیر ہوئے ایسے واقعات, ان کو قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پر ہولوکاسٹ کا نام دے رہے ہیں. ہولوکاسٹ اس کے علاوہ جو دنیا میں بہت زیادہ یہ لفظ مشہور ہے, وہ جو جرمنی میں جوز پہ جو ظلم و ستم ڈھایا گیا, اس کو ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا. تو اس لیے موسٹلی یہ ورڈ استعمال نہیں کرتے, لیکن جب کسی چیز کا میگنیٹیوڈ, انورمٹی اگر بیان کرنی ہو تو پھر وہ یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ وہ جو قتال کیا گیا بے رحمی کے ساتھ پنجاب اور دہلی میں, اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اٹ واز لائک اے ہولوکاسٹ. نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں, انکمبینٹ. انکمبینٹ, جس طرح ہر انسان جو ہے, انسان ہونے کے ناطے اس کے کچھ فرائض ہیں. مثال کے طور پہ اگر بیٹا ہے, اس کے کچھ فرائض ہیں کہ وہ اس نے ماں باپ کی عزت کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. یا ماں باپ ہیں, آپ وہاں سے شروع کر لیں, ان کے یہ فرائض ہیں کہ جب باپ یا ماں بنتے ہی وہ اس بچے کی جو ہے یا بچی کی کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ ان کے انکمبینٹ ہیں ان پہ. تو اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے وائس چانسلر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جو بھی ہوں اور جس چیز کے بھی میں اہل ہوا ہوں, وہ بنیادی طور پہ صرف یہ ہے کہ میں نے وہ فرائض جو ہر مسلمان کے لیے واجب ہیں, جو ہر مسلمان نے کرنے, ادا کرنے, ان کو میں نے ادا کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ میں اس وقت یہاں پہ کھڑا ہوں. تو انکمبینٹ کا مطلب ہے جو لازم و ملزوم ہو, جو فرض ہو کرنا. انسٹنس, انسٹنس جو ہے ایگزامپل کا یہ سینونیم ہے کہ فار انسٹنس, فار ایگزامپل, مثال کے طور. تو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک شخص کی, جب انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ تھا, کلرک تھا, اور اس نے وہ نوکری چھوڑی, اس نے بینکاری میں, چونکہ اس کی جو تعلیم تھی وہ بینکنگ میں تھی, اس نے کارپوریٹ سیکٹر جوائن کیا بینکنگ کا, وہاں پہ اس نے 200 روپے پہ جوائن کیا, اور 4 سال میں وہ 1500 روپے کما رہا تھا مہینے کے, اور ہی واز اے مینیجر رہتا تھا. تو وہ یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی, السٹریٹ کیا, جو انہوں نے تمام بنیادی طور پہ باتیں کی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نوجوان کیونکہ اس وقت ایسی جگہ پہ ہیں کہ یو آر ٹو انٹر دا پریکٹیکل ورلڈ اینڈ یو ول بی سرچنگ فار جابس. تو انسٹیڈ آف searching for government jobs only, you should see and look around on different options, کہ آپ کو بہت سارے آپشنز ہیں وہ دے رہے تھے. اور اس کے لیے انہوں نے illustrate کیا کہ ضروری نہیں کہ آپ سرکاری ملازم بنیں, سرکاری ملازم کی زندگی تو بڑی مشکل ہے, لیکن جو پرائیویٹ جاب ہے یا ٹیکنیکل فیلڈز ہیں ان میں تو بہت بڑی جلدی سے بندہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے, پروگریشن بڑی تیز ہے. اس کو بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایگزامپل دی ایک نوجوان کی, جس کو انہوں نے کہا کہ انسٹنس میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ ورڈ, لورلز. لورلز جو ہے, لورل بیسیکلی اس کے 2 مطلب ہیں, ڈکشنری میننگز اس کے 2 ہیں. ایک مطلب ہے اعزاز, ترہ امتیاز, کسی کی کو ایسا کام جس کے اوپر اسے کوئی اعزاز ملے. ایک مطلب ہے جڑی بوٹی, جھاڑی. تو یہاں پہ لورلز جو ہیں وہ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ لورلز آپ نے کہاں حاصل کیے ہوں گے, یونیورسٹی میں, یعنی کہ دوران تعلیم اپنے اسکالسٹک کریئر, یعنی تعلیمی جو آپ کا دورانیہ ہے, اس میں جو آپ کو اعزازات ملے ہیں وہ ساروں کو وہ اعزازات کے لیے لورلز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ ورڈ, رٹ. اب یہ لفظ جو ہے یہ بڑا ریئرلی یوزڈ ورڈ. بنیادی طور پہ یہاں پہ جو قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا رستہ
جو آپ سے پہلے کے لوگ جس پہ چل رہے تھے، آپ نے اس رستے پہ نہیں چلنا. نظر تو یہی آتا ہے تعلیم حاصل کی تو سرکاری نوکری کی طرف دوڑ، نہیں، آپ نے انوویٹو بننا ہے. رٹ کے جو معنی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک، جب آپ کوئی سڑک ہے، اگر وہ کچی سڑک ہے یا پھر کوئی سڑک ایسی ہے جو بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ابھی تازہ تازہ وہ بنی ہے اور اوپر سے ٹرکس گزر جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ویلز جو ہیں ٹرکس کے وہ وہاں ایک لینز بنا دیں گے اس کے اندر. اب وہ جو رستہ لینز ہیں وہ مستقل وہاں رہ جائیں گی، ان کو ہم رٹ کہتے ہیں، پہیے کے جو نشان ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک لمبا سا رستہ ہے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کہ آپ کے جو پری ڈیسیسرز ہیں، جو آپ کے پیش رو ہیں، پہلے آنے والے ہیں، وہ جس رستے پہ چل رہے تھے، آپ نے صرف وہی رستہ نہیں چننا، آپ نے انوویٹو ہونا ہے، آپ نے پرائیویٹ جابز دیکھنی ہیں، آپ نے جناب اپنی ٹیکنیکل جابز دیکھنی ہیں، آپ نے جناب صرف لڑنا نہیں ہے، آپ نے کنسٹرکٹیو اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یہ ساری چیزیں کہ ڈفرینٹلی اب ہم نے بیہیو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہمارے پاس ایک ساورن اور انڈیپینڈنٹ، خود مختار اور آزاد ریاست موجود ہے پاکستان. نیکسٹ ورڈ اگر دیکھیں تو شیکلز از اے کامنلی یوزڈ ورڈ، عام طور پہ یہ تو استعمال ہوتا ہے. اس میں آپ بیڑیاں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایسے مجرم ہوتے ہیں جو سنگین جرائم میں شامل ہوتے ہیں، ان کو بیڑیاں لگائی جاتی ہیں، جو ایک ہی ہوتا ہے پاؤں کے ارد گرد بھی ایسے، اور جس طرح ہتھکڑی ہوتی ہے صرف بازو کے گرد گرد، اس طرح، یا ہاتھوں کے آپ کہہ لیں، اور اسی طرح وہ شیکلز جو ہیں بیڑیاں وہ پاؤں میں بھی ہوتی ہیں اور گلے میں بھی ایک بڑا ہوتا ہے توق سا، اور یہ اس طرح وہ شیکلز ہوتی ہیں. یہاں پہ شیکلز سے مراد اوریجنل شیکلز نہیں ہے کہ وہ بیڑیاں پوری، یہاں وہ قدغنے، وہ ہرڈلز، وہ رکاوٹیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو جب prior to partition, prior to inception of Pakistan, prior to birth of Pakistan, جو پاکستان جو تھا وہ جب نہیں تھا، اس وقت جو قدغنیں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں ایک مسلمان کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب نہیں ہیں. we are a sovereign and independent state now. ہمارا اپنا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس ملک کے باشندے ہیں. تو اب سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. ہم نے وہ جو قدغنیں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، ہرڈلز تھیں، ان کو ہم نے اتار کے پھینک دیا. نیکسٹ ورڈ جی تھوارٹڈ. اچھا، تھوارٹڈ کے ڈفرینٹ طریقے سے سینسز میننگ میں آتے ہیں. مثلا ایک ہے ناکام ہونا. اب یہاں پہ تھوارٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ عاجز ہو گیا نا جب دشمن. مثلا enemy wanted that Pakistan should not be established. وہ یہ چاہتا تھا دشمن کے پاکستان نہ بنے، لیکن جب وہ عاجز ہو گیا، بن گیا پاکستان، یعنی وہ ناکام ہو گیا پاکستان کو بننے سے روکنے میں، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اوچھے ہتھ کنڈے شروع کر دیے، ڈفرینٹ طریقوں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش شروع کر دی جیسے ہی پاکستان میں. تو یہاں پہ قائد اعظم بتا رہے ہیں کہ جس وقت جو دشمن ہے اس نے پاکستان بننے کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ڈالیں، وہ ساری کی ساری رائیگاں گئیں اس کی کوششیں، اور پاکستان بن گیا. تو اب اس نے جناب بہت زیادہ ایسی مشکلات ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں کہ جو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہیں. مثلاً کہ اس نے وہاں پہ مسلمانان ہند ہیں ان کا قتل کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے وہ مسلمان جو ہیں وہاں کے وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان، ایک بہت بڑا انفلکس ہے، 50 لاکھ سے بھی زیادہ آ گئے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا برڈن ہے، ان کو مینیج کرنا ہے. اس کے بعد پاکستان کے جو پیسے ان کی طرف تھے روپے دینے کی، کیش جو تھا وہ نہیں دیا، جو جنگی ساز و سامان تھا وہ نہیں دیا، اور ڈفرینٹ طریقے سے اس نے تمام چیزیں بلاک کر دی. یعنی پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ کولیپس کر جائے اپنے بنتے ہی. لیکن پاکستان ایمرجڈ اسٹرانگر، وہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آیا یہ ساری چیزیں، جب ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر کے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سائٹ بورڈ کی، وہاں پہ کچھ اور ورڈز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس گو. اب جو ہمارا یہاں پہ ورڈ ہے پہلا وہ ہے اپ ہیول. اپ ہیول جو ہے وہ بھی بنیادی طور پہ جو ہمارا پہلے ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں تھوارٹڈ کے ساتھ، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ جب عاجز ہو کے
رستے میں جتنی رکاوٹیں حائل کی پاکستان کے بننے میں، وہ جب ناکامیاب ہو سکا دشمن، تو اس نے نئے طریقے، ان میں ایک طریقہ تھا ایک ہلچل مچانا، ایک کھلبلی مچانا، ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ ایک کیاس پیدا ہو جائے. اس میں وہی جو 50 لاکھ سے بھی زیادہ مہاجرین ریفیوجیز جب پاکستان میں آئے، تو آلریڈی پاکستان کے پاس فائنینشلی تو اتنا زیادہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو پیسے تو انڈیا نے روکے ہوئے تھے. تو وہ ایک ایسی صورتحال بنا دی کہ یہاں پہ ایک ہلچل مچ گئی، اور جو دشمن ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پاکستان کی مملکت کو گرا دے گا اس سے، لیکن پاکستان کیم آؤٹ اسٹرانگر. پھر ہے ویڈ آؤٹ. ویڈ آؤٹ کا مطلب ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح بنیادی طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، یہ جو وہ لوگ ہیں جو آپ کا استحصال کرتے ہیں، آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، جو ہر وقت تیار رہتے ہیں ریاست کو نقصان پہنچانے میں، ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھاڑنا ہے. تو ویڈ آؤٹ اس لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. تھریش ہولڈ. تھریش ہولڈ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں اور دروازے کے نیچے کھڑے ہیں یا دروازے کے درمیان میں کھڑے ہیں، تو آپ تھریش ہولڈ پہ ہیں، ایک جگہ سے نکلنے والی جگہ سے اور ایک جگہ پہ انٹر ہونے والی جگہ، تو دہلیز جسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں نوجوانان پاکستان سے کہ اب آپ کا اسکولسٹک کیریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب آپ کا تعلیمی جو دور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، یعنی اب آپ نے آگے حقیقی زندگی کی طرف جانا ہے، جو دنیا میں حقیقی زندگی جو ہے جس میں آپ نے پریکٹیکلی نوکریاں ڈھونڈنی ہے، فیملیز رن کرنی ہے، ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. اب یہ آپ اس دہلیز پہ ہیں کہ اب آپ آگے یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کے سامنے ایک وائڈر اینڈ لارجر، ایک بہت وسیع و عریض دنیا موجود ہوگی اور بہت بڑی زندگی ہے جو آپ نے احسن طریقے سے گزارنی ہے. تو یہاں پہ جو تھریش ہولڈ ہے اس کو آپ کہیں گے دہلیز. پریڈیسیسرز ہوتے ہیں پیش رو، جو پہلے گزرے ہوں صاحب کا. مثال کے طور پہ میں ایک ٹیچر ہوں، تو مجھ سے پہلے جو ٹیچر گزرا ہے وہ میرا پریڈیسیسر ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے پہلے جو اسٹوڈنٹ گزرا ہے یہاں سے وہ ایک پریڈیسیسر ہے. میں اگر ایک پرائم منسٹر ہوں کسی ملک کا، تو جو مجھ سے پہلے جو پرائم منسٹر گزرا ہے وہ پریڈیسیسر ہے، یعنی پہلے آنے والے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پریڈیسیسرز ہیں وہ اتنے فارچونیٹ یعنی خوش قسمت نہیں تھے جتنے آپ فارچونیٹ ہیں، خوش قسمت ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک اپنا آزاد خود مختار یعنی کہ انڈیپینڈنٹ اور ساورن ملک نہیں تھا، اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں ریاست نہیں تھی. آپ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یو ہیو اے کنٹری آف یور اون، کہ آپ کے پاس آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کے پاس اپنا ایک خود مختار اور آزاد ملک موجود ہے. اب آگے دیکھیں تو ویجیلنس. اب قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، پہرے داری کرنی ہے، پہرا دینا ہے. اب پہرا دینے کے لیے آپ سو نہیں سکتے، آپ کی آنکھیں کان سب کچھ آپ کو ایک دم سے ہر چیز کی طرف دھیان ہونا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویجیلنس شو کرنی ہے. پراسپرس جو ہے پراسپیرٹی سے ہے، خوشحالی سے ہے. تو وہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ڈفرینٹ جو آپشنز ہیں، ڈائیورسٹی آف آپشنز کو یوٹیلائز کریں، کہ آپ صرف ایک طرف ہی نہ دوڑیں بلکہ ہر ٹیکنیکل جابز کی طرف بھی جائیں، بینکس کی طرف بھی جائیں، لاء کی فیلڈ میں بھی جائیں، تو آپ کے لیے وہ بڑی خوشحالی ہوگی. اور وہ خوشحالی جو ہے وہ بڑی تیزی سے آئے گی، کیونکہ وہاں پہ جو مواقع ہیں آگے بڑھنے کے وہ بہت زیادہ ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ لیکچر ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.